अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। बस जनाब कह सकते हैं कि जो मौसम है ना, इसने हम सबको मुतासर करके रखा हुआ है। कोई बुखार में मुब्तला है तो कोई गला ख़राब और फ्लू में मुब्तला है। तो थोड़ा सा आपने मेरे साथ भी कह ले कि ताउन करना है कि आई नो कि मेरी आवाज़ भी उस तरह सही नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अंडर द वेदर। तो ये जब तक कह ले कि बारिश नहीं बरसेगी तब तक हम यूं ही मुतासर होते रहेंगे। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो बड़ा आम सा लगता है, बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है। तो जनाब मौजू है कि हर किसी के लिए ना बेवजह अच्छा बनने का जो ये रवैया है ना, इसके बारे में हमने बात करनी है। ये मौजू उन लोगों के लिए भी अहम है जो अपने जज्बात या दर हकीकत अपनी परवाह ही नहीं करते हैं, अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। अब नरमी, अच्छाई और मोहब्बत जो है वो कह ले कि इंसानी ज़िंदगी के बहुत अहम असूल हैं और कह ले कि ये अहम जज्बे भी है। इनका इस्तेहसाल भी नहीं होना चाहिए। हद से ज़्यादा अच्छा होना भी कहते हैं कि जनाब बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो जाता है। अब ये आदत हमें जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी थका देती है। इस मसले के कुछ नफ्सियाती पहलू भी है, पर उससे पहले ये सवाल पैदा होता है कि हर किसी के लिए अच्छा बनना गलत क्यों है। जब हम हर किसी के लिए या हर किसी के साथ बग़ैर वजह के अच्छा बनते हैं ना, तो हम अपनी हदूद खो देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। हमारा ये जो रवैया ये दूसरों को ये पैगाम देता है कि वो हमें किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि वो लोग जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कह ले कि नाखुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को पीछे रखते हैं और दूसरों की खुशी को आगे रखते हैं। तो आप ऐसा ना करें, उन लोगों में शुमार ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं और आप हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते। अपने जज्बात की कदर बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। ये मतलब परस्ती की बात भी नहीं है, बल्कि ये असूल ही है। आप पर सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात का फ़र्ज़ होता है और इस बात के कुछ नफ्सियाती पहलू भी हैं। बेजा अच्छा बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो आपकी खुदी है ना, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं आप ख़ुद ही। आपकी शख्सियत कमज़ोर लगने लगती है, आप हर वक्त दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहते हैं और इस सारे सिनेरियो में आप अपनी ज़रूरियात तक को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और वैसे भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अच्छाई में अखलास ज़रूरी है। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए बनावटी अच्छाई दिखा रहे हैं, जो आप हैं नहीं आप वो दिखा रहे हैं, तो ये आपकी शख्सियत को खोखला बना देती है। लेकिन अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं ना, तो लाजमी करें। पर अच्छाई की तारीफ़ यही है कि ये आपके दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान देनी चाहिए। सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कोई अच्छाई नहीं करनी चाहिए। और अगर वक्ती और दिखावे में अच्छाई की जाए तो ये रवैया आपको अंदर से खोखला बना देता है, आपकी शख्सियत को कह ले कि टेम्पर्ड कर देता है। अब आप दबाव, बेचैनी और अफसरदगी का शिकार होंगे इस वजह से। ताहम ख़ुद से ये सवाल किया करें कि क्या मैं वाकई ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, या क्या मैं वाकई इससे खुश होता हूँ या होती हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, एक तो वो बढ़ती है, दूसरा ये कि ओरिजिनल सेल्फ आपकी निखर के सामने आती है। इस हकीकत को समझने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ आपको अपनी हदूद कायम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हकीकत में, रियलिटी में ये होता है कि हर इंसान की एक हद होती है। आप हर किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब नहीं रह सकते। अपनी ज़िंदगी में ऐसे जो लिमिट्स हैं ना, उनको कायम करें, जो दूसरों को ये समझाएं कि जनाब आपकी इज़्ज़त और आपका वक्त बहुत कीमती है। और बड़ी मशहूर कहावत भी और बात भी कही जाती है कि अपनी कदर करना खुद सीखो, तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। जब आप खुद ही अपनी कदर नहीं करेंगे, अपनी शख्सियत की, अपनी ज़ात की कदर खुद ही नहीं करेंगे, अपने वक्त की कदर खुद ही नहीं करेंगे, तो लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। और फिर आप कह लें कि मुँह छुपा के फिर रोएंगे कि हमें लोग
کیوں نہیں, کوئی قدر ہماری کیوں نہیں کرتا, کوئی ہم سے کیوں نہیں پوچھتا. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے خود سے پوچھنا ہے, خود کی قدر پہلے کرنی ہے, پھر دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے. دوسروں کو خوش کرنا چاہیے ہمیں, لیکن بہت زیادہ پریورٹی پہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے, اپنی ذات کو بھی تھوڑا بہت پریورٹائز کرنا چاہیے, تب جا کے ہی جناب لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں, ورنہ لوگ آپ کو روند کے پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ خود آگے نکل جائیں گے. یہ آئی نو بروٹل بھی ہے اور کہہ لے کہ بہت زیادہ سخت حقیقت ہے, لیکن یہ ہے, ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. تو یہ آج کا ہمارا پیغام تھا. ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے جناب, اب کچھ خواتین کی صحت کے حوالے سے خاص طور پر بات کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 21 سینچری میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جی رہے ہیں, اور ایسے دور میں ہے جہاں پر نئی نئی ٹیکنالوجیز ایوالو کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل سائنسز میں بھی بہت ساری نئی کہہ لے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. آپ مختلف طریقے سے اپنی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرا سکتے ہیں, اور بہت ایزیلی بھی اب وہ اویلیبل ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں تھیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی. اگر بات کر لی جائے خواتین کے حوالے سے کہ ایک سرٹن ایج آف پیریڈ ہوتا ہے کہ آفٹر 40 کہ آپ کے مینوپاز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے خواتین کو بہت زیادہ پرابلمس, بہت ساری بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتی ہیں, بہت سارے ہیلتھ کہہ لیں کہ کمپلیکیشنز کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے جو کہ کہہ لیں کہ باہر کی جتنی بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل کنٹریز ہیں, وہ USA ہو جائے, امریکہ, لنڈن یا باقی آسٹریلیا, جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, لیکن پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں تھا. اس کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ شاید اگر آپ کو مینوپاز ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ کو ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنا پڑے گا, ہیلتھ کمپلیکیشنز مزید ورسن ہو جائیں گی. تو اب جن سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں, آپ ان کو مختلف پلیٹ فارم پر بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بھی پلیٹ فارم پر انہوں نے مختلف چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس پہنچائی ہے. تو وہ شی از ون آف دا کہہ لیں کہ پائنیئر, بلکہ وہی پائنیئر ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ مینوپاز کا, یہ جو پری مینوپازل سٹیج ہوتی ہے اس کا لے کر آئی ہیں, جس کو بائیو آئیڈینٹیکل ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا خواتین کو, اس میں کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا, تو اس کی بات کرنی ہے آج ہم نے اس پوری تھیراپی کے بارے میں. تو ہمارے سے ڈاکٹر شبانہ مفتی نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm doing well. I'm doing great actually. اور مطلب یہ آپ جو لے کر آئی ہیں نئی کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی ہے, نئی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی, جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے آف دا ریکارڈ. تو یہ کیا ہے ٹریٹمنٹ, خاص طور پر مینوپاز جو سٹیج آتی ہے اس کے لیے ہے یہ ٹریٹمنٹ, یہ تھیراپی؟ اب دیکھیں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنی پڑے گی. آپ پچھلی دفعہ میں نے اس پلیٹ فارم میں بتایا تھا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو پیری مینوپاز ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد, خاص طور پہ ماہواری ریگولر ہوتی ہے, ان کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, دے فیل میزریبل. اور عام طور پہ جب وہ گائنیکالوجسٹ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نیچرل وے ہے, ایج ہو رہی ہے, برداشت کرو, جتنے سمٹمز ہیں 3-4 سال ہوں گے اور سب نے بوڑھے ہونا ہے, اس کو برداشت کر لو. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا پہلے 25 سال پہلے وہ تھا ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی, جس کو HRT کہتے ہیں. اچھا. لیکن وہ ڈاکٹرز دیتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ کلینکل سٹڈیز اینڈ ریسرچ نے دکھایا تھا کہ اگر وہ دی جاتی ہے تو اس سے چھاتی کا کینسر تھوڑا رسک ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے, ٹانگوں کے اندر خون جم سکتا ہے, آپ کا جو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کے لیے جو اتنی اچھی نہیں تھی. تو جب عورتیں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر استعمال کرنا ہے تو بہت چھوٹے عرصے کے لیے 3 مہینے استعمال کر لو اور چھوڑ دو. اچھا. تو ابھی تک 25 سال سے یہی ہو رہا تھا. لیکن امریکہ کے اندر, کیونکہ آئی لیو دیئر اور میرا سارا وہیں کی ایجوکیشن ہے, وہاں پہ بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کی ایک نئی ویو آسٹریلیا میں, UK میں, انٹرنیشنل جو آئی ہے. ڈاکٹرز آر گیٹنگ ٹرینڈ. انہوں نے لیٹسٹ ریسرچ سے اپنے آپ کو اکوپ کیا کہ عورتوں کو اب میزریبل یا برداشت کرنے کی یا بری طرح سے بوڑھا ہونے کی یا کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی لیں گے, جو کہ یہ وہ والے ہارمونز ہیں جو کیمیکلز نہیں ہیں, سنتھیٹک نہیں ہیں. جو پہلے HRT تھی نا وہ کیمیکلز تھے, سنتھیٹک تھے, اور وہ گھوڑے کی پیشاب سے بنائے گئے تھے, اور جب وہ دیتے تھے تو اس کے کیمیکل ہوتا ہے آپ کا اینڈوکرائن ڈسرپٹر مثلا خراب ہوتا ہے, ہارمون امبیلنس زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی اووریز پیدا کرتی ہیں خاتون کے اندر جب وہ جوان ہوتی ہے, 20-30 سال کی لڑکی کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہی والے پلانٹ بیسڈ
آپ کہہ لو کہ یام اور سوئے سے بنا کے، بلکہ ایگزیکٹلی سیم مولیکیول ہے. پلانٹ بیسڈ ہیں یہ پلانٹ بیسڈ ہیں، نیچرل ہیں. یہ وہ والے ہیں جو جسم کے اندر اللہ میاں نے بنائے ہیں. اب جو ہے سائنٹیفکلی ان کو بنا کے ایگزیکٹلی سیم اسٹرکچر وہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں BHRT، بائیو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر، اور یہ نا ایسٹروجن ہوتے ہیں جو اووری بنا رہی ہوتی ہے. ایسٹروجن کے بڑے ٹائپس ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جب بائی ماؤتھ دیتے تھے عورتوں کو، وہ جگر کے اندر جا کے اس کی ساخت بدل جاتی ہے، وہ بھی کیمیکلز بن جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو جو صحیح BHRT ہے وہ کبھی بھی بائی ماؤتھ یعنی کہ منہ سے نہیں دے سکتے، وہ ٹیبلٹ نہیں ہوتی. اچھا. وہ اس طرح سے ہوتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو ہے، یہ آپ میرا نام پڑھ سکتے ہو، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی، لیکن یہ بہت اسینشیل ہے کیونکہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہ جو چیز ہے یہ پمپ، جیل، فوم، کریم کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ سیدھا بلڈ کے اندر جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیور کے اندر نہیں جاتی، اور پھر یہ وہ والا ہارمون ہے جو اووری پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح کام کرتا ہے آپ کے جسم کے ہر اس ریسیپٹر پہ جہاں پہ ایسٹروجن مینوپاز کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جب ایسٹروجن ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، عورت کو بیماریاں لگ جاتی ہیں بڑھاپے کی. اس کو سب سے پہلے موڈ سوئنگز آتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، پسینے آتے ہیں، اریٹیبل ہوتی ہے، میاں سے لڑتی ہے، بچوں سے لڑتی ہے. اس کے بعد اپنے کام پہ ان کی جو پروفیشنلزم ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرمی لگتی ہے بہت زیادہ نا، پسینے آتے ہیں، ہارٹ فلیشز جو پھر ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا چھاتی کا کینسر کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ان کو پیٹ میں دردیں ہوتی ہیں، جوڑوں میں درد ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، ان کے بچے دانی کی اور تمام انفیکشنز وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پیری مینوپاز، مینوپاز میں ہڈیوں کے فریکچر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، میموری لاس ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں جو ہے نا یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں مینوپاز کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی خوراک لے لو. خوراک جو ہے سپلیمنٹ ہے نا، انگلش کا ورڈ سپلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سپلیمنٹ کر رہے ہو، دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. آپ ورزش کریں، خوراک لیں، چیا سیڈ، فلیکس سیڈ، یہ جتنے بھی آپ فروٹس، ویجیٹیبلس، فائبر، اور اس کے ساتھ سلیپ اچھی کریں، اسٹریس نہ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. لیکن یہ جو آنے والی بیماریاں ہیں جو کہ یہ پروسیس ہے نا، یہ اوور نائٹ نہیں ہے، اس کو نہیں ہم روک سکتے. اس کو نہیں روک سکتے. اس کو روکنے کے لیے اس کی سائنس سمجھیں کہ جو چیز ختم ہوئی تھی جسم میں، ایسٹروجن ختم ہوا تھا اووری میں، وہ آپ نے واپس دینا ہے. تو وہی چیز پھر اب کیسے واپس کرنی ہے، آپ نے اس بائیو ارنٹیکل کو یہاں پہ لگا کے وہ چیز واپس کرنی ہے جو جسم کے اندر. کے اوپر لگانے والی ہے کیونکہ بائیو ارنٹیکل اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بائی ماؤتھ لے لو تو وہ بائی ماؤتھ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بائی ماؤتھ آپ کے جسم میں ساخت بدل جائے گی نا، اسٹرکچر بدل جائے گا. تو بائیو ارنٹیکل ہوتی ہی کریم یا جل کی صورت میں، ٹھیک ہے، جو سیدھا بلڈ کے اندر جاتا ہے. وہ اس کی ضرورت ہے ہمیں، بائی ماؤتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے سمٹمز پیری مینوپاز میں دردیں وغیرہ، آپ کا میموری خراب ہو رہی ہے، عورتوں کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، اس کا تو فائدہ ہوگا. لیکن جو 20-25 سال میں جب 65 کی ہوتی ہیں ان کو الزائمر ڈیزیز ہو جاتا ہے، آپ کے بون فریکچر ہو جاتے ہیں، آپ کے آرتھرائٹس شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پروسیس کو یہ سلو ڈاؤن کرے گا. اچھا، تو یہ پھر جو یہ والی پروڈکٹ ہے یہ خواتین نے کب لینی ہے؟ آفٹر 40 یا مینوپاز جب سٹارٹ ہو گئے تب لینی ہے یا اس سے پہلے لینی ہے؟ کب لینی ہے؟ اچھا، یہ پرسکرپشن کے بغیر تو آپ کو مل نہیں سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے، پہلے سے کوئی کینسر تو نہیں، پہلے سے کوئی فالج یا ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے آپ کو. تو پھر یہ آپ لیٹ 40s میں یا جب مینوپاز ہو جاتا ہے، ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہے، تب لے سکتے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ بائیو ارنٹیکل صرف پیری مینوپاز اور مینوپاز کے لیے نہیں ہوتی، عورتوں کے لیے جو سائیکل میں ہوتا ہے نا، جو کہتی ہیں ہمیں پری مینسٹرل سنڈروم، PMS ہو رہا ہے، ہمیں PCOS ہو رہا ہے، ہمیں انڈومیٹریوسس ہو رہا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہر ڈاکٹر جو ہے اس کو دے نہیں سکتا، کیونکہ بائیو ارنٹیکل کی آپٹیمائزیشن کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں اور کس سائیکل کے کون سے حصے میں دیں گے. تو جس ڈاکٹر نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، جس نے اس کو، اسے کہتے ہیں ہارمون اسپیشلسٹ، فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمون اسپیشلسٹ، تو ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ دیتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ کافی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. نہیں تو ہمارے یہاں پہ اگر سینیریو دیکھا جائے، کرنٹ پریکٹسز دیکھی جائے ڈاکٹرز کی پاکستان میں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کس سٹیج پہ دینی ہے، یا یہ ہوتا بھی ہے ٹریٹمنٹ یہاں پر کہ نہیں؟
نہیں پتا. That's why اپنے ابھی ورڈ یوز کیا پائنیئر. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. لیکن اللہ میاں نے بڑا کرم کیا, میرا ایک مشن, میرا ویژن تھا کہ میں پاکستانی خواتین کے لیے کچھ کر سکوں. میں بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہی تھی. اچھا. آپ کے ملک میں اگر پاکستان میں بایورنٹیکل ہے نہیں تو آپ گھنٹہ پیشنٹ کو بتائیں گے پورا 40 منٹ یا 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو بتائیں کہ بھی آپ کو یہ مسئلہ ہے, مینوپاز ہے, پیری مینوپاز, اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے. چلو کوئی بہت اچھا ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ آپ کو مل گیا, ہاتھ پکڑ کے خاتون کو بتا رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر خاتون اینڈ میں کہے گی اچھا ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ دیں. وہ کہیں گے ٹریٹمنٹ اس کنٹری میں ہے نہیں. تو وہ کہے گی آپ نے تو میرا ٹائم برباد کیا نا. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرس نے جو ہے اس کی طرف ڈائریکشن میں گئے نہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ یہ سوچ کے کہ بڑھاپا ہو جاتا ہے, ماہواری ختم ہو جاتی ہے, اب بچہ پیدا نہیں ہوگا, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور یہ بیماریاں ہمیں لگنی ہی لگنی ہیں, اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ڈاکٹرز ہیں, اب میں ان کو ڈاکٹرز کو میڈیکل کالجز میں بھی ٹرین کرتی ہوں. ہمارے یہاں ضرورت ہے کہ ہر ڈاکٹر کو ٹرین کیا جائے کہ یہ بایورنٹیکل جو ہے اس سے بریسٹ کینسر نہیں ہوتا, بلکہ چھاتی کے کینسر کا رسک کم کرتا ہے. اچھا, لیکن جو پہلے ہارمونز لگائے جاتے تھے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ کیمیکلز. اچھا, وہ کیمیکلز ہیں اور اس کی وجہ سے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. پرانی پریکٹس ہے. یہ لیٹسٹ پریکٹس جو BHRT ہے یہ انفلیمیشن کو کم کرے گا. انفلیمیشن کم کرے گا تو چھاتی کے کینسر کا رسک کم کرے گا. آپ کے جو بلڈ کلاٹس ہیں اس کو کم نہیں, لیکن اس کو انکریز نہیں کرتا. تو لوگ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ برتھ کنٹرول یا کیمیکلز یا HRT نہیں ہے. یہ ایک بڑی سیف چیز ہے اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس لیے ڈاکٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو دینا ہے. کم از کم چوائس تو دیں نا اپنی پیشنٹ کو. عورت کو بتائیں کہ دس از دیئر, آپ استعمال کریں گے تو آپ آنے والی زندگی کی کوالٹی اچھی کریں گے, بڑھاپے کو اچھا کریں گے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹروں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عورت 40s میں اس کو انگزائٹی, ڈپریشن, اور اب وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی ہے. سائیکائٹرسٹ اتنا لمبا پرسکرپشن لکھ دیتا ہے, لوگزاٹنل, نیند کی گولیاں لو. اور سب سے پہلی چیز جب کوئی 40s کی عورت کسی بھی, اور پلیز میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں, 40s میں کوئی بھی عورت کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جوڑوں کی بیماری کے ساتھ, سائیکائٹرسٹ میں کسی ذہنی بیماری کے ساتھ, یا آرتھوپیڈک کے پاس کہ میری ہڈیوں میں درد ہے, سب سے پہلے اگر وہ 40s میں پیری مینوپاز میں ہے تو اسے یہ کہیں کہ جا کے اپنا گائنیکالوجسٹ یا پرائمری کیئر یا فیملی پریکٹس جو بھی آپ کے ڈاکٹر ٹرینڈ ہے اس کے اندر, اس سے جا کے بات کریں مینوپاز کی اور BHRT کی. اگر آپ BHRT لیتے ہیں تو 99% بلکہ 90% کہہ لو, 99 زیادہ آپ کے جو مشکلات ہیں, جو جوڑوں کے درد ہیں, عورتوں کی جو فٹیگ ہوتی ہے, BHRT جو ہے وہ کہہ لے کہ آپ کی اس بیماری کو, یا جو ایک نیچرل پروسیس ہے, جو ہارمونل پروسیس کہہ سکتے ہیں اس کو, یا جو مینوپاز کا ہے, اس کو ختم نہیں کرتا ہے, اس کے جو ورسٹ افیکٹ ہیں ان کو کم کرتا ہے. ایجنگ تو نہیں روکیں گے نا, جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے ایجنگ کیسے روکیں گے؟ DNA ڈیمیج ہو رہا ہے, جو کمپلیکیشنز آتی ہے ان کو یہ کم کرتا ہے. اور دیکھیں سائیکائٹرسٹ آپ کو نیند کی نشے والی دوائیاں دے رہا ہے, روماٹولوجسٹ آپ کو جوڑوں کی بیماری کی درد دے رہا ہے, آسٹیو آرتھرائٹس کا, روماٹائڈ آرتھرائٹس کا, یہ کہہ کے ڈپریشن, انگزائٹی ہے, آپ کے نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے. اگر آپ BHRT ان عورتوں کو دیں گے جن کو پیری مینوپاز ہے, اس کا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ نیچرل پروسیس ہے, تو اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اتنی لمبی دوائیاں ہم لکھ دیتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ضرورت بعد میں پڑے, لیکن اگر آپ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ پیری مینوپاز کا BHRT دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسی سے کیور ہو جائے, آپ کو کچھ اور دوائیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو مجھے پھر بتائیے کہ جو BHRT تھیراپی اور یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ کہ 40 میں ہی لینا ہے یا آفٹر 50, یا اگر جو ہماری اس وقت خواتین دیکھ رہی ہیں 45 ابو بھی ہے, 50 ابو بھی ہے, تو وہ بھی لے سکتی ہیں؟ سمٹمز ہوتے ہیں نا, سمٹمز کو دیکھ کر کرتے ہیں. اب اگر میرے پاس 40s کی عورت آتی ہے, آ کے کہتی ہے میں سو نہیں سکتی, مجھے بہت جوڑوں میں درد ہے, میرے بڑا فٹیگ ہے, میرے بیک ایک ہے, مجھے گرمی لگتی ہے, مجھے ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, مجھے پسینے آتے ہیں, تو اس کے وہ تمام سمٹمز ہیں جو کہ پیری مینوپاز ہارمون فلکچویٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کم ہو رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اسے کہیں گے لائف سٹائل اچھا کرو, اسٹریس کم کرو, نیند اچھی کرو اپنی. اس کے بعد جو ہے تمام فوڈ لو آپ جس میں فائٹو ایسٹروجن آتے ہیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, انار کھاؤ, سبزیاں کھاؤ, پھل فروٹ کھاؤ, ساری چیزیں فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ. یہ سپلیمنٹ کرتا ہے. پھر آپ اسے کہیں گے کہ اب 1-2 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسی ہو. اگر اس کے سمٹمز ٹھیک نہیں ہو رہے, آپ
انہیں پھر BHRT سٹارٹ کر دیں گے. لیکن مینوپاز کے بعد تو گائیڈ لائنس جو لیٹسٹ ریسرچ ہے, سائنٹیفک ڈیٹا شو کر رہا ہے ارلیئر دا بیٹر. کہ ایک دفعہ پیریڈ ختم ہو گیا اور آپ کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر بیماری نہیں ہے, کہ آپ کو پہلے سے کوئی کینسر نہیں ہے, کوئی فالج نہیں ہے, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, تو آپ کو BHRT جلدی شروع کرنی چاہیے. جتنی جلدی شروع کریں گے آنے والی بیماریوں کو اتنا آپ ڈیلے کر سکیں گے. اور آپ کا اگر میموری لاس ہو رہا ہے, جس عورتیں ہمیں فاگ ہو گیا, اتنا وزن انکریز ہو گیا, کیونکہ ہمارے پیٹ کے ارد گرد چربی آ گئی, ہمارے وزن نہیں کم ہو رہا, یہ پہلے تو ہم ایسا نہیں تھا. یہ تمام مسئلے جو ہیں آپ کے کافی حد تک کم ہو جائیں گے, بلکہ ختم ہی ہو جائیں گے. ختم تو نہیں ہوتے ایج تو آپ نے کرنا ہے, لیکن بہتر ہو جائیں گے. ہاں, تو پھر یہ کب تک یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, یہ جو تھیراپی ہے BHRT, یہ کب تک کرنی پڑتی ہے؟ یہ جب تک آپ رہیں گے تب تک کرنی پڑے گی؟ مینوپاز ایک دفعہ ہو گیا تو وہ ساری عمر کے لیے. ہاں, تو یہ بھی ساری عمر کے لیے ساتھ چلے گی, ساری عمر استعمال کریں. اب میرے پاس 70s کی عورتیں آتی ہیں امریکہ میں, آ کے کہتی ہیں ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں, ہم اس کے اوپر ہیں, وی فیل گریٹ, ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ان کا کوئی بیماری اور نہیں ہوئی, تو میں کہتی ہوں کنٹینیو رکھو. مینوپاز ایک دفعہ ہو گیا تو یہ تو نہیں کہ آن اینڈ آف ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اووریز کام کرنا. کچھ ہوتا ہے نا کہ ایسے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے 3 months لینے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے ختم کر دینا ہے, پھر یہ کرنا ہے. آپ کی کوئی مائیگرین ہوئی, آپ نے دوائی لی, مائیگرین ختم ہو گیا. مینوپاز تو ایک دفعہ ہو گیا تو اووری نے کام کرنا بند کر دیا, تو اب وہ ساری عمر ہو گیا. اب مینوپاز کبھی واپس نہیں آئے گا کہ آپ کو دوبارہ ریورسیبل نہیں ہے. اب اووری نے ایسٹروجن بنانا بند کر دیا, تو آپ باہر سے ایسٹروجن دیں گے BHRT کی فارم میں. تو اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو مانیٹر کر رہا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو ساری عمر اس پہ رہے. یہ ساری نئی گائیڈ لائنس ہیں. اوکے, جو نیو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں میڈیکل سائنس میں. اچھا, دوسرا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب مینوپوز ہو جاتا ہے, اب بہت سی کمپلیکیشنز ہے ڈاکٹر شبانہ, کہ ینگ بچیوں میں بھی آ رہی ہے. PCOS کا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو کیا PCOS کی وجہ سے بھی آپ کی جو اووریز ہیں وہ ایسٹروجن بنانا کم کر سکتی ہیں, یا ایسی اور کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایسٹروجن لیول جو ہے کم ہو جائے؟ ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ ہارمونل امبیلنس کتنا ہوا ہے بہت زیادہ ہے. ہاں جی, آج کل پیوبرٹی ماہواری بچیوں میں پہلے اگر 13 سال میں تھی تو آج 9 سال میں بھی شروع ہو رہی ہے. کیمیکلز ہیں, ٹاکسنس ہیں, جو پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں. PCOS جن لوگوں کو ہوتا ہے, جن خواتین کو, ان کا آلریڈی ہارمونل امبیلنس چل رہا ہے, وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتی ہیں. رسک کا مطلب ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ مینوپاز جلدی ہو جائے لائف میں. تو کچھ ایک تو فیملی جینیٹکس ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جلدی ہو جاتا ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, جو لوگ الکوہل لیتے ہیں, ذرا فربا بدن ہوتے ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتے, ان کو بھی مینوپاز جلدی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ وتھ گڈ لائف اسٹائل اوپر نیچے کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. 100% جو خواتین پیدا ہوئی ہیں کرائرس پہ سب کو مینوپاز ہونا ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر 51 ایج ہے. پاکستان کے اندر یوزلی جو میرے پاس افغانی, بنگلہ دیشی, انڈین آتے ہیں, ساؤتھ ایشینز, ان کو 47-46 میں بھی ہو جاتا ہے. مینوپاز ماہواری ختم ہو جاتی ہے ان کو. اب تھائی لینڈ, سنگاپور وغیرہ میں 49. تو کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے, لیکن ایوریج ایج آپ کہہ لو کہ 45 کے بعد ہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مینوپاز 40 سال سے پہلے ہو جاتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اووریز نے ٹائم سے پہلے کام کرنا بند کر دیا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پری میچور اویرین فیلئر. یہ جینیٹکس بھی ہو سکتے ہیں, فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے, یا کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپنے ہی امیون سسٹم نے آپ کے اگینسٹ کام شروع کر دیا. اور یہ خطرے والی بات ہے. اور یوزلی ایسا ہوتا ہے. میں بہت پیشنٹ دیکھتی ہوں, میں نے کل بھی بڑے پیشنٹ دیکھے تھے کہ یہ, اور پتہ پھر کیا ہوتا ہے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا, 30 میں ہو گیا, ابھی انہوں نے بچے نہیں بنائے, فیملی نہیں شروع کی, تو بڑا رو رہی ہوتی ہیں. تو کم از کم میں انہیں کہتی ہوں کہ اب BHRT سٹارٹ کر کے جو چیز تمہیں بڑھاپے کی 50 سال میں ہونی تھی, تمہیں 20 سال پہلے شروع ہو گئی, تو اپنی ہیلتھ کا تو خیال رکھ لو. ایک ہوتا ہے سرجیکل مینوپاز. سرجیکل مینوپاز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے دانی میں رسولیاں تھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے, میرا خون نہیں رک رہا, میری ماہواری بہت زیادہ ہے, تو ڈاکٹر کہے گا بچے دانی نکال دو. صحیح. کبھی بھی اووریز نہیں نکالتے اگر اووریز نارمل ہے, کیونکہ اووریز ہی تو ہارمون پیدا کر رہی ہیں. اووریز ٹیسٹوسٹیرون بھی پیدا کر رہی ہے, ایسٹروجن بھی پیدا کر رہی ہے. تو اگر آپ نے ایک دم نکال دی تو آپ یہ کہہ لو کہ جو چیز آپ کو جا کے 50 سال میں بریکیں لگ کے ہونی تھیں, وہ آپ نے اوور نائٹ کر دیا. تو ایسے میں ان کے سمپٹمز. لیکن یہ تو بہت کامن ہے کہ اگر آپ کو فائبرائڈ ہو جاتا ہے یا ایسی رسولیاں ہو جاتی ہیں, تو ہمارے پاکستان میں بھی یہ کامن ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ بچے دانی نکلوا دیتے ہیں خواتین. جو یہ بچے دانی نکلوا دیں اگر مسئلہ ہے,
اووریز نہیں نکالنی. اچھا, اووریز ہارمون بنا رہی ہوتی ہیں. اوکے, بچے دانی تو چلو کوئی فائبرائڈ تھا, رسولی تھی, کوئی آپ کو انڈومیٹروسس تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا. اب ڈاکٹر بہت زیادہ جو اسمارٹ ڈاکٹرز ہیں جن کو پتہ ہے وہ اووریز نہیں نکالتے, لیکن کبھی کبھی نکال دیتے ہیں. اور اگر جو نکال دیتے ہیں ان کو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں خواتین کو؟ اسٹارٹ ہو جاتا ہے رائٹ اوے, اگر ان دیئر 30s بھی. جی, اور جو چیزیں آپ کو کھوکھلا پن ہڈیوں کا, جوائنٹ ایشوز آپ کو, برین ایشوز آپ کو, میموری لاس آپ کو, یہ جوڑوں کے درد جو آپ کو جا کے 50 میں ہونے تھے مینوپاز میں 30 میں شروع ہو گئے. آپ نے گاڑی چلا رہے تھے نا, آپ نے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دیا, اب آپ نے تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف گئے اور بیماریاں آپ کو لگ گئی. تو ایسے لوگوں کو تو اگلے دن ہی ہم جب ان کی ہسٹری, ہم جب آفس میں سرجری کرتے ہیں او آر میں, اگلے دن صبح پہلی چیز جو ہوتا ہے پیشنٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں BHRT. ٹھیک ہے, اور یہ پھر آپ کی یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے, یہ ساتھ ساتھ آپ کا چلے گا, یہ اس میں کوئی سٹاپ نہیں لگنا ہے. اس میں جب تک زندہ ہیں تب تک یہ کوالٹی آف لائف کو امپروو رکھنا چاہتے ہیں, کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, تو BHRT استعمال کریں. تو اس کا کوئی پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح ہم پتہ کریں کہ BHRT جو ہے صحیح والا ہے, اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, یا کہہ لیں کہ نا پہچان ہوتی ہے اس چیز کی, وہ کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ اس کی پہچان یہ کہ پاکستان میں تو یہ ہے ہی نہیں. میں جب اس کو لانچ کری تھی آن لائن ہے, تو مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ 2 نمبر چیز, ریپلیکا چیز وہ آ جاتی ہے فوراً سے مارکیٹ میں. اور پھر یہ ہارمونز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی کسی ایسے جگہ سے جا کے خرید کے, جو میں یہ پرسکرپشن کے بغیر کوئی لے بھی نہیں سکتا. یہ امیزون پہ بھی اگر ہے تو کوئی پرسکرپشن کے بغیر نہیں لے سکتا. اچھا, یہ جس طرح سے یہ والی کریم ہے نا, یہ بھی ایسٹروجن ہے, لیکن یہ فیس کریم ہے. یہ فیس کریم آپ کی جو 30s کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے, رنکلز آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے سکن کے ہیئر کے اوپر, نیلز کے اوپر, ہر جگہ جو ہے آپ کو ایسٹروجن چاہیے. اور ایج کے ساتھ وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ نے وہ چیز واپس جسم کے اندر ڈال دی. جس طرح آپ ٹریٹنائن وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح ایسٹروجن لگاتے ہیں. تو اس کے جو 2 نمبر چیزیں آ جائیں گی, اس کا خطرہ بھی ہوگا. اور جب خطرہ ہوگا تو پھر آپ خود رسپانسبل ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہیں, آپ کو خود کو ایجوکیشن ہوگی تو اگلا آپ کو چونا بھی نہیں لگائے گا, ورنہ تو یو نو ہاؤ اٹ ورکس. ہاں, کہ یہاں پہ ہر دوسرے دن ہی کاپیز بننا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اچھا کہ اب جو ٹین ایجر گرلز ہیں, اگر ان میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو انہیں اپنی ڈائٹ کے تھرو, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہوتی ہے, تو ان کو اپنی ڈائٹ میں مسٹ کون سی چیزیں ہیں جو انکلوڈ کرنی چاہیے, جو آفٹر 30 بھی ان کے کام آئیں گی اور مینوپازل سٹیجز میں بھی ان کے کام آئیں گی, جو کہ کہہ لیں کہ ان کے ایسٹروجن لیول کو بھی بڑھاتی ہیں, وہ والی کون سی ڈائٹ ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی, جو چیزیں آپ 20s 30s میں کرتے ہیں اس کا بینیفٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے 40s 50s میں. بالکل. سو اٹس لائک یو آر گیٹنگ ریڈی فار یور لیٹر لائف. کیا ہو سکتی ہے وہ چیزیں؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا انٹیک بہت اچھا رکھیں. سبزیوں کا, بروکلی کا, جتنے آپ نے سیلریز, گاجر, یہ رنگ برنگی آپ کو جو پالک اور چکندر, ہر چیز اپنے بچوں کو کھلائیں. باہر کی جو فوڈ ہے, پروسیس فوڈ, جتنے ہم برگرز اور یہ کوک اور سوڈا, یہ ہر چیز, اور جو پلاسٹک کا یوز ہے فوراً کم کر دیں. اور اس کے بعد یہ جو بچے آج کل خرید کے کیمیکلز اور یہ میک اپ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی بڑی خطرے والی بات ہے. آپ کی جو BPAs ہوتے ہیں, آپ کے کیمیکلز ہوتے ہیں پلاسٹک کی بوٹل میں, جس میں کھانا آپ گرم کرتے ہیں مائکرو ویو کے اندر, ہر چیز کے اندر, اس کی وجہ سے PCOS کا رسک بھی ہائی ہو رہا ہے. آپ چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, یہ جتنی بھی نیچرل ڈائٹ ہے نا, نیچرل چیزیں, اس کی طرف چلے جائیں, ایکسرسائز کی طرف لگائیں, اور ایکسرسائز کی طرف جائے, فزیکل ایکٹیویٹی کرے تاکہ تمام تر پرابلم سے بچ سکے. اور اگر آپ نے ایج بھی کرنا ہے تو آپ گریسفلی کر سکے. ڈاکٹر شبانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. بریک لیتے ہیں جی, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے اپنے شہر لاہور کے حوالے سے. کہہ لیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ فلاح و بہبود کے حوالے سے, خاص طور پر عوام کے حوالے سے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے. ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کو شروع کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت, جس کو کہا جا رہا ہے ستھرا پنجاب پروگرام. کے جتنے بھی اضلاع ہیں پنجاب کے, ان سب کو آؤٹ سورس کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے, اور اس کے تھرو
पंजाब में जो जो तहसीलें भी आती हैं, जो जो इलाके भी आते हैं जनाब, उनको साफ़ और सुथरा बनाया जाएगा, बागों का शहर दोबारा से उसको बनाया जाएगा। लाहौर की अगर बात कर ली जाए, आपको पता है कि लाहौर को जो है ना दिल कहा जाता है, तो जो यहाँ पर प्रैक्टिसेस होती है ना, तो फिर उसको बाकी जगहों पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, ये गालिबन आज से इसका आगाज़ हो जाएगा, और किस तरह इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू इस चीज़ को लेकर चला जाएगा, इसका बजट क्या है, ये प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए CEO LWMC बाबर साहबदीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो बताइए, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक हमने देखा है कि साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है ना वो लेकर आया गया है, लॉन्च हो गया है, तो कब ये प्रोग्राम है, क्या 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 चीज़ें जो है इसमें है, और आवाम को इससे क्या सहूलत मिलने वाली है? मैडम, इसमें इस तरह है कि CM पंजाब का विजन था कि वो पूरे पंजाब में सफाई का उन्होंने एक निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराना था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे अक्सर जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे सफाई का किसी किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है। अच्छा। और अक्सर जो हमारी अर्बन इलाके हैं, हमारी MCs के इलाके हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का पार्ट हैं, या लोकल गवर्नमेंट्स का जो पार्ट हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जिससे डेली बेसिस के ऊपर वेस्ट को लोगों के घरों से कलेक्ट किया जाए और उसका डिस्पोजल किया जाए, जिसकी वजह से हज़ारों टन वेस्ट जो है वो पंजाब में डेली बेसिस के ऊपर लिफ्ट नहीं होता, और वो दरियाओं का, नदी नालियों का और सड़कों के किनारों का एक हिस्सा बन जाता है, जिसके दो मेजर कॉस्ट हैं, एक हेल्थ कॉस्ट है, एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। और इन दोनों को, और पंजाब में आज तक या पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा निज़ाम पहले नहीं बना था। तो ये CM साहिबा का विजन था कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है और एक ऐसा निज़ाम देना है। और आई थिंक फिर उसके बाद बड़ी एफर्ट्स के बाद हमारे जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके जो मिनिस्टर हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब की निगरानी में बहुत सारी मीटिंग्स हुई। CM साहिबा ने खुद बहुत सारी मीटिंग्स ली कि ये निज़ाम कैसे बनेगा। बहुत सारे कंसल्टेटिव सेशंस हुए। और उसके बाद ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें देहातों में और शहरी इलाकों में डोर टू डोर कलेक्शन, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, वॉशिंग, और साथ कंटेनर्स की प्लेसमेंट, उनकी क्लियरेंस, और मैनेज डंप साइट्स जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी। ठीक है। और सुथरा पंजाब इस पूरे प्रोग्राम का नाम है। ठीक है। और आई थिंक बड़ा एक ये विजनरी प्रोग्राम है इस हुकूमत का। और जब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 माह लगेंगे पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट होने में, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें एक बड़ी मैसिव इम्पैक्ट नज़र आएगा पंजाब की हर गली में, हर मोहल्ले। लेकिन बाबर साहब, हम देख रहे हैं सफाई सुथराई तो पहले भी हो रही है पंजाब में, देखी जाए या लाहौर में, बिलखसूस हम यहाँ बैठे हुए, सफाई सुथराई तो हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है, कूड़ा कलेक्ट अभी भी हो रहा है, बट इसमें ऐसी क्या नई चीज़ें हैं, नया तरीक़ाकार है जो कि लोगों के लिए लेकर आया जा रहा है? क्योंकि हर चीज़ तो वैसे ही हो रही है ना जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। जी नहीं मैडम, ऐसे है जैसे लाहौर में तो हम कह सकते हैं कि LWMC का एक सेटअप है। हाँ जी। एक लार्ज सेटअप है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, जिसके थ्रू 5000 टन वेस्ट डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। बट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पंजाब या मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इस तरह की सहूलत मैसर नहीं है। हमारी सिर्फ जो मेजर शहर हैं वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद हैं। उसके अलावा ये काम जो है लोकल गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ जो हमारे या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, वो इस काम को सरअंजाम दे रही हैं। और वहाँ पे जो बेसिक इशू था वो ये था कि जो HR थी वो विलिंग नहीं थी, HR मौजूद नहीं थी, मशीनरी मौजूद नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि 30,000 टन से ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर जो वेस्ट है वो पंजाब में लिफ्ट नहीं होता। तो ये निज़ाम पहले मौजूद नहीं था। बहुत कोशिशें की गई हैं इन द पास्ट के सफाई का एक निज़ाम पंजाब के लिए बनाया जाए, बट द प्रोजेक्ट इज़ सो वास्ट, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी लेंथ्स हैं, और इसलिए कभी आज तक ऐसा सिस्टम पहले नहीं बन सका। तो वो एक टूटा फूटा सा निज़ाम हमें नज़र आता है कुछ जगहों के ऊपर, बट उसके अलावा मौजूद नहीं था। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है। इसकी एक जो बहुत बेहतरीन आई थिंक इसका जो
دو تین اس کے بڑے میجر ایسپیکٹس ہیں، جس میں ایک اس کے اندر یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ لوکلائزڈ ہے اور سسٹینیبل ہے. ٹھیک ہے. تو سسٹینیبل ایسے ہے کہ ایونچولی لوگ جو ہیں وہ اس سروس کی جیسے پوری دنیا کے اندر ایک فی ہوتی ہے، ایک وہ فی بھی پے کریں گے اور اس فی سے اس کو سسٹین بھی کیا جائے گا. اچھا. اور ایک اگر ہم اس کو بالکل نٹشل میں کریں تو آئی تھنک حکومت نے ایک نئی انڈسٹری کا قیام کر دیا ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق 200-300 ارب سے اوپر ہے. گورنمنٹ جو ہے جب گورنمنٹ سپینڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو ہر تحصیل کے اندر نہ صرف یہ کہ جابس کریٹ ہوں گی، 1 لاکھ سے اوپر جابس اس میں کریٹ ہوں گی. اچھا. وہ جابس کریٹ ہوں گی، وہ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ان کے یونیفارمز ہوں گے، جو گاڑیاں لگیں گی 80,000 سے اوپر گاڑیاں اور اکوپمنٹ اس کے اندر انوالو ہوگا. ان گاڑیوں کی ریپیئر مینٹیننس کا سسٹم، ان کے فیولنگ کا سسٹم، ان کی مینجمنٹ کا سسٹم، ان کی ٹریکنگ کا سسٹم. تو یہ ایک لارج اسکیل کے اندر ہر تحصیل کے اندر ایک بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، اور یہ جو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے یہ ہمیں 3 مہینے کے اندر نظر بھی آنا شروع ہوتا ہے. اچھا. اب جیسے آپ نے کہا کہ اس کی فی بھی ہونے والی ہے، تو کتنی فی اس کی آپ لوگوں نے رکھی ہے یا ارادہ رکھا ہے کہ وہ اکٹھی کی جائے گی لوگوں سے، اور وہ کس طرح کیا میکانزم ہوگا، لوگوں سے کس طرح کلیکٹ کی جائے گی؟ وہ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جو فی ہے وہ ابھی کچھ ایریاز کے لیے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہے، رورل ایریاز کے لیے اس کے اوپر فائنل ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں، لیکن جو ریٹس ہیں وہ بڑے نامنل ہیں. کہ جیسے ایک گھر ہے اس نے 200-300 روپیہ اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا ہاؤس ہولڈ، کہ اس کا گھر 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، 1 کنال کا ہے، اس کے لحاظ سے اسے پے کرنا ہے. جو ابھی بھی آپ دیکھیں تو انفارملی ہر بندہ ابھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے وہ ایک انفارملی پے کر رہا ہے اس کو، لیکن وہ سروس بھی نہیں مل رہی. تو اب اس سارے پروسیس کو بھی ساتھ ریگولیٹ کر لیا جائے گا، وہ فارملائز ہو جائے گا، گورنمنٹ کے نیٹ میں آ جائے گا، اور لوگوں کو ایک بہتر سروس ڈیلیوری بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ بھی چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ جو کلیکشن ہے خاص طور پر جو کوڑے کی کلیکشن ہے، یہ ڈور ٹو ڈور ہوگی کیا؟ گھر سے جا کے یہ کلیکٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی کچھ لوگ ہیں وہ باہر جا کے خود ڈمپ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جس طرح بات کی کہ گلی محلوں میں آلریڈی وہ ایک انفارمل طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ میکانزم کس طرح ہوگا؟ ڈور ٹو ڈور جا کے یہ چیز جو ہے نا، یہ فیسیلیٹیشن عوام کو ملنے والی ہے؟ جی میڈم، یہ جو پروگرام ہے اس کا جو بیک بون ہے وہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن، تو جو ہر لوگوں کے گھروں سے ویسٹ کو کلیکٹ کیا جائے گا. بلکہ میں پاکستان، ہم پنجاب کو تو چھوڑیں، اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر بھی ابھی تک آلدو یہاں پہ انٹرنیشنل کانٹریکٹرز نے بھی کام کیا، پر کوئی ایسا نظام مرتب نہیں ہو سکا جس کے اندر ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہو. ایون جب ٹرکش بھی یہاں پہ کام کرتے تھے، ٹرکش کانٹریکٹرز تھے جن کا بڑا ایکسپیرینس تھا، تو پورے لاہور میں صرف 5-7%، 10% ڈور ٹو ڈور کلیکشن کر پاتے تھے. پر اس نئے سسٹم کے اندر 100% ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوگی، ڈیلی بیسس کے اوپر ہوگی، اور تاکہ جو لوگ ہیں ان کو جو آپ نے جو انوائرمنٹ دینی ہے اس کے لیے جو سروس ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ڈیلیوری، ہاں وہ بھی ڈیلیور ہو سکے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ اس خاص طور پہ اس پروگرام کے تحت نئی بھرتیاں ہونے والی ہیں، نئے ورکرز آئیں گے، تو کس طرح یہ اس چیز کو انشور کیا جائے گا؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ گھوسٹ ملازمین کے معاملات بھی سامنے آئے تھے، اور اس دفعہ کیونکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بھرتیاں ہوں گی، ہمیں ہیومن ریسورسز زیادہ چاہیے اس دفعہ، کیونکہ پورے پنجاب کو کیٹر کرنا ہے، صرف لاہور کو نہیں کرنا. تو اس چیز کو کس طرح انشور کیا جائے گا کہ گھوسٹ ملازمین کے حوالے سے؟ یہ اس کے اوپر ہم نے بڑا ڈیلیبریٹ کر کے یہ سسٹم اسی طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی سرکاری بندہ بھرتی نہیں کیا جا رہا، کوئی سرکاری نوکریاں نہیں ہیں. یہ نوکریاں جو ہیں، یہ کام چونکہ آؤٹ سورس ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہے، تو جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے یہ بڈز ون کی ہیں وہ یہ ہائرنگ کریں گے. اچھا. وہ ان لوگوں کو آن بورڈ لائیں گے، انہوں نے ڈرائیورز ہائر کرنے ہیں، سپروائزرز ہائر کرنے ہیں، سینٹری ورکر ہائر کرنا ہے، کسی بھی قسم کا انہوں نے کوئی اپنا ڈیٹا انالسٹ ہائر کرنا ہے. تو وہ تمام لوگ جو ہیں they will be the employees of the contractor and the contractor will ensure کہ کیونکہ کانٹریکٹر کی یہ ایک ایسا پہلی دفعہ آئی تھنک یہاں پہ ہم ایک سسٹم ایسا بنایا گیا ہے جس کے اندر تمام جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے، اور اس کی جتنی بھی پرفارمنس ہے اس کو ڈیجیٹلی مانیٹر بھی کیا جائے گا، اور اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی ان کے پی آئیز پہ
ڈیجیٹل بیسس کے اوپر ہوگی. اچھا, تو فار انسٹنس اگر اس نے اپنا ایچ آر جو ہے وہ لگایا ہے, اس ایچ آر کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی. جیو فینسنگ پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک بڑی اس کے اندر زبردست جدید اپلیکیشن متعارف کرائی ہے جو اے آئی بیسڈ ہے, جس میں بیسک لیول کے اوپر جیو فینسنگ اور فیشل ریکگنیشن بیسڈ اٹینڈنس بھی ہوگی. یہ ٹوٹل اس پروگرام کے لیے کتنا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے؟ اس کے اندر جو اس کی بجٹنگ ہے وہ پر کیپٹا بیسس کے اوپر کی گئی ہے, اور ابھی بھی جو ہے اپروکسیمیٹلی ہم نے ایسٹیمیٹ کیے کہ ہم اگر ایک اچھی صفائی کا نظام دینا چاہیں تو ایک بندے کے اوپر حکومت کو کتنے پیسے خرچنے چاہیے, ہمارے جو ریجنل پیئرز ہیں وہ کتنے پیسے خرچتے ہیں, ڈیولپ ورلڈ میں کتنا پیسہ خرچتا ہے. تو ابھی بھی یہ جو ہے یہ ایک بڑی نامنل بیسس کے اوپر یہ پورا پروجیکٹ ڈیزائن ہوا ہے, اور اپروکسیمیٹلی ہم ابھی اگر کوئی اس میں کوئی $4-5 جو ہیں, $5 کے قریب جو ہے وہ سال کا اگر پر کیپٹا بیسس کے اوپر اس کا ایکسپینس ہے, تو وہ ہمارے جو باقی ریجنل پیئرز ہیں ان سے کئی گنا کم ہے. اچھا, تو ہم اپروکسیمیٹلی صرف 20-30% اس کا اسپینڈ کر رہے ہوں گے جو کہ باقی لوگ کرتے ہیں. تو ایک اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کے اندر کمپٹیشن ہوا. دس ہول پروجیکٹ واز ڈیزائنڈ, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کمپنی کو کام دے دیا جائے, ہر تحصیل کے لیے فیئر کمپٹیشن ہوا, ای بیڈنگ ہوئی جو گورنمنٹ کا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ای بیڈنگ ہوئی ہے. جی, یہ ای بیڈنگ, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ریزرویشنز بھی دیں, پر ہم نے اس کو ای بیڈنگ کے اندر کیا. گورنمنٹ نے جو ای پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے, جس نے پورے پنجاب میں جو پروکیورمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے, اسی سسٹم کو یہاں پہ لگایا گیا. تو اس سے جو ہے آئی تھنک ہمیں بڑے اچھے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ملیں گے. تو یہ لاہور شہر میں کب سے شروع ہونے والی ہے؟ لاہور شہر کے اندر چونکہ WMC سیلف آپریشنز کے اوپر کر کام کر رہی ہے, تو جس طریقے سے یہ پروگرام پورے پنجاب کے لیے ڈیزائن ہوا ہے, اسی طریقے سے ریسورسز جو ہیں وہ لاہور کو بھی الوکیٹ ہو گئے ہیں, اور اگلے 2 مہینے کے اندر ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہماری جو مشینری ہے اور جو ہماری ایچ آر کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اسی دسمبر کے مہینے میں ہی ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے لاہور میں, اور اس کو کمپلیٹ ہونے میں مڈ آف فیب ہمیں لگ جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب دسمبر کے کہہ لیں کہ مڈ آف دسمبر یا پھر دسمبر کے مہینے میں ہی اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا لاہور شہر کے لیے. اچھا, دوسرا جیسے اب یہ بہت بڑا ایک پروگرام جو ہے نا وہ تشکیل دیا گیا ہے, پورے پنجاب کو کیٹر کیا جا رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ فل سائٹس کے بارے میں کوئی بھی نہیں ہے سچ بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کی جائے گی کوڑے کی اور صاف ستھرا پنجاب ہوگا. ہماری لینڈ فل سائٹ ساری بھر چکی ہے جتنی بھی ہیں, اوور لوڈڈ ہے میں تو کہوں گی. اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ لوگوں نے کہ اب ہمیں نئی لینڈ فل سائٹ بھی چاہیے, ہمیں اب اس سائٹ پہ جانا چاہیے, بیکاز وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ تعفن زدہ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. جی میم, اس میں اگر پہلے ہم لاہور سے بات کر لیتے ہیں, لاہور میں 2 لینڈ فل سائٹس ہیں, ایک محمود بوٹی ہے, ایک لکھوڈیر ہے. محمود بوٹی کو فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑا ہم نے اس کے اندر یونیک اور ماڈل پروجیکٹ کیا ہے, اور محمود بوٹی سائٹ کو ایک سولر پارک اور اربن فارسٹ کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی فرام دا گورنمنٹس پاکٹ. اور یہ تمام جو ہے اس کے اندر انویسٹرز ہیں, انویسٹر اور کاربن فائنینسنگ کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے کہ انویسٹر انویسٹ کرے گا, اس سے جو کاربن کریڈٹس جنریٹ ہوں گے وہ LWMC اور انویسٹر اس کو شیئر کرے گا. محمود بوٹی پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے تو وہ ایک پارک کی شکل اختیار کر چکا ہوگا, اور اسے 5 میگا واٹ سولر انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. جو میتھین اس میں سے نکلتی ہے, اس میتھین کو کیپچر کر کے نیچرل گیس کے اندر کنورٹ کیا جائے گا, اور اس کی سیل سے پروسیڈز جو ہیں وہ الگ ہوں گی. سملر پروجیکٹ جو ہے وہ ہم لکھوڈیر کے اندر بھی اس وقت وہ فیزیبلٹی سٹیج کے اوپر ہے, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے اور اس کے اندر انویسٹ کریں گے. ستھرا پنجاب پروگرام کے اندر پاکستان میں پہلی دفعہ ہر تحصیل کے اندر سائنٹیفک نہیں لیکن ایک مینیج لینڈ فل سائٹ بن رہی ہے. اچھا, ہر تحصیل کے اندر, تاکہ جو ابھی کوڑا دریاؤں اور کناروں کے کونوں میں پھینک دیا جاتا تھا, اس کی جگہ اس کو ایک پراپر جگہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے جہاں پہ اس کوڑے کو ڈمپ کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی کیپنگ بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان دا سیکنڈ فیز ود دا ہیلپ آف انٹرنیشنل ڈونرز ایز ویل اور گورنمنٹس کے ساتھ مل کے ہم
ایک اس میں لینڈ فل سائٹس بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ویسٹ سیگریگیشن بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو جو سیکنڈ پارٹ آف فیز آف دا پروجیکٹ ہے اس کی 2 میجر جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ایک ہے سیگریگیشن آف ویسٹ اور سیکنڈ ہے ویسٹ ٹو انرجی. اوکے. تو ابھی جب ہمارا یہ پروگرام ہم نے اپروکسیمیٹلی 6-8 مہینے کی محنت سے, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اس میں کہ اگر ہم اس میں ہم انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں, کسی اور طریقے سے جاتے ہیں, تو شاید ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں صرف اس کی ڈیزائن کرنے میں کہ کیا سسٹم ہونا چاہیے جس کے تھرو اس ویسٹ کو کلیکٹ کیا جائے گا. تو آئی تھنک یہ بڑی ہماری ساری ٹیم کی, LWMC کی ٹیم کی بھی بے شک ایسے ہی ہے کہ وہ اتنی اچھی ایفرٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے ود دا ہیلپ آف LWMC, ان کے کہہ لیں کہ پریکٹسز کی وجہ سے. تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ جو پروگرام ہے تشکیل دیا گیا ہے عوام کی سہولت کے لیے, یہ اچھا اور مفید ثابت ہو ہم سب کے لیے. تو بابر صاحب, دین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, CEO ہے LWMC کے. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور ہم سے بات کی ہے. بریک لیتے ہیں جی, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں جناب مدارس بل کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی تھی, اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ مدارس بل کے اوپر صدر پاکستان کے دستخط نہ ہونے کے وجہ سے کہہ لیں کہ ایک نئے بحران کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کیا معاملات ہیں, کیا سیاسی پیچیدگیاں ہیں اس کے پیچھے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ایک فورم پہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ تمام تو جتنی بھی خاص طور پر دینی جماعتیں ہیں وہ تو اس کے اوپر ایک پیج پر ہیں, باقی جو جماعتیں ہیں ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے حمزہ خورشید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حمزہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. حمزہ, مدارس بل ہے, کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ دستخط نہیں کریں گے تو ایک نئے بحران کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ منیبہ, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں. ایک سائڈ پہ آپ کا IMF بھی کھڑا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم بھی کھڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بزنس بھی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب اگر میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا چلوں تو جو بتایا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جو اس میں تھی امادگی, وہ صرف 2 پوائنٹس کی وجہ سے تھی. ایک تو سود کے خاتمے کی ترامیم, اور دوسرا جو ہے وہ مدارس بل کی ترامیم. تو ایک سب سے بڑا پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے حق میں ووٹ دیا تھا 26ویں ترمیم کی, وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو اس چیز کا جو ہے اجازت دی گئی تھی بالکل کہ آپ کا جو بل ہے مدارس کا اس کو بھی اپروو کیا جائے گا, اور جو آپ کا سود والی ترامیم ہے وہ بھی کی جائیں گی. اب جو مدارس بل ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ابھی تک کیونکہ کسی کے سامنے مسودہ نہیں ہے تو ہم نے انہی کو محرکات کو دیکھنا ہے جو قائدین بات کر رہے ہیں. تو ایک طرف جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جو وزارت تعلیم ہے اس کے انڈر جو ہے مدارس کو رکھا جائے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 1860 کا ایک ایکٹ ہے, سوسائٹیز ایکٹ, جس کی وجہ سے جو ہے جو مدارس ہیں وہ صنعت و تجارت کے نیچے آیا کرتے تھے, انڈر آیا کرتے تھے. پھر ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم FATF میں گرے لسٹ میں چلے گئے. اس میں جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مدارس کی جو فنڈنگ ہے اس پر جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ کا ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ ٹیرر فنڈنگ کی جاتی ہے ان کے فنڈ سے, کیونکہ صنعت و تجارت کے معاملات ہیں وہ اس طریقے سے آڈٹ نہیں کر سکتے. تو IMF کی جو ہے وہ ہدایات تھیں کہ جتنے مدارس ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ہے موبلائز کیا جائے, ریگولرائز کیا جائے, ان کے جو فنڈز ہیں اس کو دیکھا جائے. تو پھر جو ہے 2019 میں یہ 5 جو ہیں وہ دینی جماعتیں ہیں اور جو بڑی مطلب ہر مسلک کی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھیں, اور اس وقت دور حکومت نے جو ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت جو ہے وزارت تعلیم کے انڈر تمام مدارس کو رجسٹریشن کرانا شروع کی گئی. اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ جتنے فنڈز ہیں اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جتنی تعلیمی جو محرکات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا مدارس کے لیے ریلیجیس افیئرس کا جو ان کو دیکھتے ہیں. اس میں ہوا یہ کہ جو بزنس ہبس تھے وہ پیچھے رہ گئے, اور جو تعلیمی معاملات تھے وہ ذرا آگے آگے. پھر اس کے بعد فنڈز کے جو ہیں وہ جوابات دینے کی
باری آئی وہ بھی دینا پڑے. اب مولانا فضل الرحمان کا اگر ہم بیان دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بل ہے اس میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ جو مدارس ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے. اچھا مطلب وہ اگر انڈر آ رہے تھے تعلیمی سیکٹر کے تو ان کو اس سے آزاد کر دیا, ان کو آزاد اس سینس میں کر دیا جائے کہ اگر جو مدرسہ وزارت تعلیم کے انڈر جانا چاہتا ہے وہ وزارت تعلیم کے انڈر جائے, جو مدرسہ وزارت صنعت و تجارت کے انڈر جانا چاہتا ہے وہ ادھر جائے. مطلب کہ مدرسوں کی اپنی جو ہے وہ آزادی ہو. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ہے ریلیجیس افیئرس کا اس سے جو ہے ہمیں آزاد کیا جائے, کیونکہ وہ وہاں سے کہیں پر جو کہتے ہیں ڈائریکٹوریٹ میں جو ہے نا وہ خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ وزارت تعلیم تک نہیں جا سکتے, ان کو وہ ڈائریکٹوریٹ کے تھرو جانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایک مسئلہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے بل پر جو ہے وہ دستخط کیا جائے تو آپ سیدھا جو ہے وہ IMF کے ساتھ جنگ لے رہے ہیں, کیونکہ 2019 میں جب ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آئے تھے تو وہ صرف یہی وجہ تھی کہ اس کے علاوہ بھی محرکات تھے, لیکن مین وجہ یہ تھی کہ 2019 میں جو مدارس ہیں ان کو وزارت تعلیم کے انڈر کیا گیا تھا تاکہ ان کا آڈٹ ہو سکے. اب اگر یہ واپس اس کو ریورس بیک کرتے ہیں کہ جو مدارس صنعت و تجارت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ہمیں گرے لسٹ میں جانے کا خدشہ ہے یا پھر ہمارے پہ دوسرے سینکشنز لگنے کا خدشہ ہے. اس وجہ سے جو حکومت بڑی بیک فٹ پہ چلے گی, لیکن حکومت نے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وعدے کیے اس پر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو بہت تپش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تمام ان کی طرف جو باتیں ہیں وہ انہوں نے مانی اور صرف اپنے جو 2 مدعے ہیں وہ رکھے, اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت جو ہے اس وقت پھنس چکی ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ دستخط نہیں کر رہے اور جو بل ہے اس کو اعتراضات لگا کر واپس بھجوا دیا گیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ وہ سینٹ سے بھی پاس ہوا, وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا, تو صدر پاکستان کو جو ہے وہ کیا مسئلہ, اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ابھی تک مسودہ سامنے نہیں ہے تو ہم نے وہی محرکات رکھنے ہیں جو قائدین بات کر رہے ہیں. اصل جو ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا وزارت تعلیم کے انڈر لانے کے صنعت و تجارت سے ہٹا کے, وہ جو ہے مین مسئلہ ہے. اور اس میں صرف مسئلہ ملک کا نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کا نہیں ہے, اس میں بڑی حکومتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں, کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ مدارس جو ہیں یہ ایک ٹائم پر جو ہے وہ بلیک لسٹڈ رہے ہیں بہت سارے, جن پر الزامات لگتے رہے ہیں, جن پر بیرون ملک کی طاقتیں جو ہیں وہ پیش کرتے رہی ہیں. تو اب وہ چیزیں جو ہیں بڑی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد آ جاؤں گا, اس طرف جو ہے وہ حکومت انہی کے جو پیٹی بھائی ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان کہتے رہتے ہیں مولویوں کے ساتھ تم لوگ مولوی کھڑے کر رہے ہو, ان کو جو ہے وہ حکومت پریس کانفرنسز کروا رہی ہے کہ جو وزارت تعلیم کے انڈر مدارس ہیں ان کے کیا فوائد ہیں, ان سے کیا طریقہ کار نکلتا ہے. لیکن جو مسودہ ہے وہ ابھی بھی ایک مہمہ ہے, مسودے کو سامنے نہیں لایا جا رہا جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کا بھی نہیں لایا گیا تھا, اس کا بھی نہیں لایا گیا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وہ ان کی نظریے سے ٹھیک ہے, اور جو حکومت کہہ رہی ہے وہ تو ان کے نظریے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب انہوں نے جو پہلے کام کرانا تھا وہ تو ہو گیا نا. 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کرانی تھی, وہ انہوں نے کرا لی مولانا فضل الرحمان سے. تو اس میں آپ اب یہ دیکھیں نا منیبا کہ 2 چیزیں ہیں جو پھنس گئی ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان کو بہت غصہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جا کر کی تھی. دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صنعت و تجارت سے اگر وہ منسلک ہوتے ہیں یا مدارس منسلک ہوتے ہیں تو اس میں ذرا فوائد دوسرے آ جاتے ہیں, اس میں اتنی سختیاں نہیں آتی, آڈٹس نہیں ہوتے, تو ذرا بزنس ماڈیول میں بھی آ جاتے ہیں مدارس, تو اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن وہیں پر جو تعلیمی ادارے ہیں اگر آپ ادھر آتے ہیں جیسے سرکاری اسکول چلتا ہے, آپ کو جو بھی ایکسپینڈیچر ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے, آپ کو جو بھی ڈونیشنز آتی ہیں اس کا حساب دینا پڑتا ہے. اچھا یہ رجسٹریشن کا بھی کوئی تنازع ہے, کوئی معاملہ ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن بھی رکی ہوئی ہیں کوئی؟ نہیں, رجسٹریشن دیکھیں رجسٹریشن کا یہی ایشو ہے کہ جو 2019 سے پہلے رجسٹر ہوتی تھی وہ بیسیکلی ایز اے سوسائٹی رجسٹر کرواتی تھی اپنے آپ کو, کہ ایک سوسائٹی ہے نا, مدرسہ ہے, اس کے ساتھ مدرسے منسلک ہے, تو یہ ایک معاشرہ ہے چھوٹا سا, تو وہ ایز اے سوسائٹی اس کو جو ہے وہ کرواتے تھے. اب اس کے بعد جب وزارت تعلیم کے انڈر جب سے آیا تب سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے کہ ہم اس کے انڈر نہیں آنا چاہتے, کیونکہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں لیولز آف ایجوکیشن ہے وہ فرق ہیں, اور ان کی جو سینس آف ایجوکیشن ہے وزارت تعلیم کی وہ الگ ہے, کیونکہ وہ برٹش ایجوکیشن سے آتی ہے, یہ مذہبی ایجوکیشن سے آتے ہیں. تو اس میں پھر چیزیں جو ہے وہ وہی بات ہے کہ چندے والی سائڈ پہ چلے جاتی ہیں, تو اس پہ بھی جو ہے نہیں مانا جاتا. رجسٹریشن رکی نہیں ہوئی, رجسٹریشن ہو رہی ہے, لیکن جو رجسٹریشن ہے اس کی مخالفت ضرور ہے کہ مطلب جو کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور میں ہزاروں مدارس ہیں جو رجسٹریشن کے منتظر ہیں ابھی.
دیکھیں جو رجسٹریشن کے جو معاملات ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ڈائریکٹوریٹ ہے, پھر اس کے بعد چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں, اور رجسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں. رجسٹریشن ابھی بھی کافی سارے مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں, اور اس میں ایک ایشو اور یہ ہے کہ وہ 2019 میں جو ہوا وہ ایک معاہدہ تھا. اچھا تو اس کے بعد وہ بل نہیں تھا, وہ صرف معاہدہ تھا. وہ ایک معاہدہ تھا. اب اس معاہدے میں بھی جو 5 مختلف مسلک کی جو جماعتیں ہیں وہ سٹینڈ کرتی ہیں ابھی تک اس معاہدے سے, جس میں آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا تارڑ بھی تھے, ان کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ مولانا موجود تھے, جس میں مفتی تقی عثمانی موجود تھے جو کہ سینئر لیڈر ہیں مذہبی جماعتوں کے. تو وہ ابھی بھی اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایشو نہیں ہے, لیکن کچھ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ ہم وزارت تعلیم کے جو ہے وہ انڈر آئیں. تو اس وجہ سے مسائل ہیں آپس میں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی جس کو کہتے ہیں پراپر ڈیکورم وہ بھی نہیں بنایا گیا. 2019 کا معاہدہ ہے, اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ جی ایک پراپر ادارہ بنا دیا کہ آپ نے یہاں پر آ کر رجسٹر کرنا ہے, یہ آپ کو اس طریقے سے انڈرٹیک کرے گا, یہ معاملات ہوں گے. اس کو باقاعدہ جو ہے وہ بل دے کر اپروو کروایا جائے کہ مدارس جو وہ بھی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. 2019 کا ایک معاہدہ ہے جس کو جو ہے وہ ابھی تک لے کر چلا جا رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈیکورم یا ایک اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ مسودے کی شکل ہی نہیں دی گئی تھی نا اس کو, وہ ابھی تک ایک آرکیٹیکچر نہیں تیار کیا گیا. اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان یہی کہتے ہیں کہ ایک معاہدے کے اوپر جو ہے وہ مدارس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اور انڈرٹیک کیا جا رہا ہے, تو اس کو پہلے جو ہے وہ معاہدے کو بل کی شکل میں لایا جائے, آئینی ترامیم کی جائے, لیکن اس طرف بھی ابھی تک ہمیں کوئی خاصی تو دونوں سائڈوں سے لاک ڈاؤن کہہ رہی ہوں, ایک بلاک چین بن گئی ہوئی ہے دونوں سائڈوں سے. تو یہ برف پگھلے گی نہیں پگھلے گی, یا درمیانی راستہ کوئی نکلے گا کہ نہیں؟ دیکھیں درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. مشاورت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سیاسی آدمی مانے جاتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنی بھی منوا لیتے ہیں, اگلوں کی بھی مان لیتے ہیں, تو درمیانی راستے بہت سارے نکل سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی جو سیاست ہے نا, اس کو جب تک ایک معاملے کو ایک مدعا نہ بنایا جائے تب تک اس پر جو ہے مشاورت شروع نہیں کی جاتی. تو ابھی تک وہ مدعا جب تک یہ آگ جو ہے طول نہیں پکڑے گی تب تک اس کو نہیں بجھایا جائے گا, یا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا. وہ مدعا ہے وہ ان کریشن ہے. جس دن وہ معاملہ مدعا بن جائے گا اس دن جو ہے وہ آپ پھر سے وہی دیکھیں گے, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے مہمان خانہ بنا ہوا ہے, تو وہ پھر سے بن جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو جس کو کہتے ہیں نا کہ سیاسی افراتفری, وہ ابھی ذرا ان پروسیس ہے, ابھی ہلکا ہلکا کام ہو رہا ہے. ان کی بھی ڈیٹ آگے آئے گی, پھر جو ہے وہ جائیں گے وزیر داخلہ صاحب, اور پھر جو ہے مشاورت شروع کی جائے گی. تو اس میں چیزیں ہیں, وہ ہو سکتا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو آپ نے معاہدہ ہے اس کو آپ بل میں کریں, شفٹ کریں, اور اس کو جو ہے باقاعدہ پاس کروائیں, اس کا ڈیکورم بنائیں. یہاں پہ ڈائریکٹوریٹ ہمارے پہ, ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اتنی کوئی بڑی نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ مولانا صاحب, تو وہ فیزیبل ہیں کہ ان کو کیا جا سکتا ہے امپلیمنٹ؟ دیکھیں بالکل کیا جا سکتا ہے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان کا صرف ایک مسئلہ ہے جس کو اگر ہٹا دیا جائے تو ان کا بل میں کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے, جو ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے مطابق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدارس کو آزاد کیا جائے, کہ وہ جس کے انڈر بھی جانا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی حیثیت ہونی چاہیے. اب حکومت کو صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ صنعت و تجارت میں واپس نہیں جانے چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ صنعت و تجارت میں نہیں وہ واپس جانے دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ صنعت و تجارت میں جا کے ایز اے سوسائٹی رجسٹر کرتے ہیں تو وہاں پر آڈٹ نہیں آپ کر سکتے. وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہو سکتا, اس میں چیزیں جو ہے بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اگر واپس گئے تو پھر IMF جائے گا, پھر فیٹف میں گرے لسٹ آئے گی, وہ معاملات جو بڑے ہو جائیں. تو حکومت اس اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. صرف ایک شک ہے کہ صنعت و تجارت کے پاس واپس جانے سے ملکی مسائل شروع ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس طرف جائیں گے کہ نہیں ہم نے یہ کروانا ہے. وہ آپ نے پہلے بھی اگر معاملات دیکھے ہوں تو وہ چیزیں 10 رکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو چیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو منواتے ہیں, اور بڑی چیز کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اتنا ایشو نہیں ہے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پہ دیکھا, اس میں جو ہے وہ بڑی سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ تھی جو چیف جسٹس ہیں ان کی عمر میں اضافہ, اور اس کے علاوہ جو مدت میں اضافہ, وہ انہوں نے ہٹوا لی. باقی ساری جو چھوٹی آئینی بینچ بھی آ گیا, آپ کا جو سلیکشن ہے چیف جسٹس کی وہ بھی آ گئی. تو ٹھیک ہے, مطلب اس سے آپ اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان وہ دایاں ہاتھ دکھا کر بایاں مار سکتے ہیں, تو وہ اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہو جائے کہ اس دفعہ یہ ہو جائے کہ دایاں ہاتھ دکھا کے بایاں حکومت جو ہے نا ان کو دکھا دے. نہیں, حکومت وہ پہلے دکھا چکی ہے.
اب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ دکھانا ہے, حکومت نے ان کو بڑی دفعہ ہاتھ دکھا دیا, پی ڈی ایم دیکھیں, پھر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں. آپ ایک بندہ بڑے آرام سے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے آ کر اس کو چھیڑا, پوری ترمیم کروا لی اور پھر اس کو اٹھا کر دوبارہ سائڈ پہ کر دیا. تو اب ہاتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے دکھانے ہیں, اس لیے وہ اس چیز کو ہائپ دے رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں مانتے, فارم 47 کی حکومت ہے, ہم احتجاج کریں گے, اسلام آباد آئیں گے, آپ اگر ہم آئے تو پھر ہم واپس نہیں جائیں گے, ہمیں آپ بھگا نہیں سکتے, ڈرا نہیں سکتے. تو وہ اب مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ بال میرے کورٹ میں ہے, اس کو اب میں نے پلے کرنا ہے, انہوں نے اپنی سائڈ سے پلے کر لیا ہے. تو اب حکومت کو جو ہے وہ مشاورت فضل الرحمان صاحب سے کرنی پڑے گی, کیونکہ اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں, اور ان کی جو ایک وہ یہ نیسیسٹی آف ٹائم ہے کہ اگر وہ مشاورت کریں ان سے جا کے. بالکل. دیکھیں مشاورت جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری جو ملک ہوتے ہیں ان میں ہر وقت ہونی چاہیے, بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ نہیں تو اگر آپ وہ نہیں کرتے, وہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ مدعا بنانا ہے ہر چیز کو, اس کے بعد دیکھیں ہم لوگ معاملے کہاں تک لے کر گئے ہیں. اس ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اس ملک میں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اس ملک میں وزارتیں تبدیل ہوئی ہیں. تو مشاورت مجھے اس چیز کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک اگر میٹر سٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو سٹارٹنگ میں ہی جا کر کیوں ٹیکل نہیں کیا جاتا. اس کے اب آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ آپ آن میڈیا لے ہیں کہ جی آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو پتہ چلتا ہے مشاورت نہیں, وہ نہیں کیا جا رہا. ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے ہو رہے ہوں گے, اور وہاں پر آپ الٹا کر کے رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جو ہے وہ انہی کے بھائیوں کو بٹھا کر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے جو ان کا, اور یہ ایک وتیرہ بن گیا ہوا ہے نا کہ اپنے فائدے کے لیے حکومت جو ہے کام کرا لیتی ہے, اور اس کے بعد مولانا کو وہ کہتے ہیں نا کہ کھڈے لائن لگا دینا کہ وہ ہو جاتا ہے مولانا کے ساتھ. نہیں مولانا کے ساتھ نہیں, وہ سب کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے. مولانا صاحب ذرا وہ جیسے کہتے ہیں کہ اسپاٹ لائٹ میں اس وقت, لیکن الحمدللہ سب کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوا ہے, چاہے وہ دور عمران خان ہو, چاہے وہ دور نواز شریف ہو, یا پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو. اب ایم کیو ہم دیکھ لیں, ایم کیو ایک وقت میں کتنی بڑی طاقت تھی, اب وہ ان کو بلایا جاتا ہے, دستخط کروائے جاتے ہیں, واپس ان کو کراچی بھیج دیا جاتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ. تو یہ تو ہر کسی کے ساتھ یہی ہوتا ہے, اور ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اسپاٹ لائٹ میں, اور ان کو اسپاٹ لائٹ میں کھیلنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. ان کو اسپاٹ لائٹ اور ان کو اپنی پاور جو ہے وہ شو کروانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, اور جو وہ چیز کروا لیتے ہیں اور اس کو وہ کیش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی طرح وہ ابھی تک روٹی کپڑا مکان پہ نہیں چل رہے, وہ ان کے پاس نئے محرکات ہوتے ہیں, ان کے پاس نئے بیان ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, کیونکہ مذہبی جماعتیں جس طرف مذہب کا معاملہ آ جائے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں, تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیش کرواتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے ابھی تک وہ پی ڈی ایم کو کیش کرواتے ہیں کہ ہم نے وقت ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ حکومت کو تبدیل کیا. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے اچھے طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم بھی یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 52 یا 55 سے نکات سے جو ہے وہ 22 نکات پر لے کر آئے. تو یہ چیز اچھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسپاٹ لائٹ میں اچھا کھیلتے ہیں. تو اب حکومت سے پھر وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس وقت مشاورت کی طرف جاتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اگر مشاورت کی طرف جائیں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ زیادہ کوئی اس پہ ٹیکل اپ کریں گے, کیونکہ ہم پہلے بھی یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان چیزیں مینیج کر لیتے ہیں, ریزسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں, وہ بیچ کا راستہ ہوتا ہے نا وہ نکال لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اب دیکھنا بالکل یہی ہے کہ وہ مدعا بننے سے پہلے جو ہے معاملہ حل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا, کہ یہ جب زیادہ آگ نہ بھڑک جائے اس سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ نیچے دبایا جاتا ہے, یا کہہ لے کہ زیادہ آگ لگائی جاتی ہے, تیلی لگائی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ والا مدعا کہاں تک پہنچتا ہے اور یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو ہمارے ساتھ حمزہ خورشید موجود ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہے, ان سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو مدارس بل ہے اس حوالے سے جو سیاسی پیچیدگیاں ہیں یا کشیدگیاں ہیں یہ کس طرح بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو حمزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اس پر بات کی ہے. آگے بڑھتے ہیں, مزید بھی جناب بات کر لیتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے ہی. تو لاہور کے سکولز کے لیے 14 کروڑ 53,77,617 روپے کے فنڈز جاری کیے گئے, اور محکمہ خزانہ نے پنجاب کے سکولز کے لیے 4 ارب سے زائد کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے ہیں. صوبے کی
36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ के 40,000 स्कूल्स के लिए फ़ंड्स ये जितने भी थे जारी किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो फ़ंड्स है वो कहा जा रहा है कि रहीम यार खान अथॉरिटी के लिए 24 करोड़ रुपए रखे गए हैं और नॉन सैलरी बजट से 4 माह के लिए रोज़मर्रा के अखराजात भी पूरे किए जाएंगे। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं, आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस स्टोरी के हवाले से। आतिफ़ बताइएगा, ये जो बजट रखा गया है लाहौर के स्कूल्स के लिए फ़ंड्स जारी किए गए हैं, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, रोजमर्रा के जो अखराजात स्कूलों में होते हैं उनको पूरे करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी किया जाता है। तो इसी मद में ये लाहौर, पंजाब और लाहौर समेत पंजाब के तमाम जो 40,000 के करीब स्कूल हैं उनके लिए ये फंड जारी किए गए हैं, जिनकी तादाद, जिनकी मालियत जो है वो 4 अरब से ज्यादा की है। और हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए जो है वो बच्चों की तादाद को देखते हुए फंड जारी किए गए हैं। लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर के लिए 14 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं और फैसलाबाद और रहीम यार खान के लिए जो कि बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फंड जारी किए गए, जिनकी मालियत जो है वो 24 करोड़ से ज्यादा की है। इसी तरीके से दूसरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए भी जो है वो फंड जारी किए गए हैं और ये महकमा खजाना ने जारी कर दिए हैं और अब महकमा स्कूल एजुकेशन के पास पहुंचे हैं, जिसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज और अथॉरिटीज से स्कूलों के अकाउंट्स में जाएंगे। तो रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो फंड जारी तो कर दिए हैं, लेकिन ये ताखीर से जारी किए हैं। इससे कबल जो स्कूलों के सरबराहान हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि फौरी तौर पर जो NSB की किस्त जारी की जाए, क्योंकि रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। जो पहली किस्त दी गई थी उसको गुजरे हुए खासा वक्त हो चुका है और अब जो दूसरी किस्त है उसको भी जारी होना चाहिए, लेकिन ये लेट हुए, ताखीर से है लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज में ये फंड जो है वो रुके रहते हैं। तो स्कूल सरबराहान का अभी भी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये पैसे जो हैं वो स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाए। तमाम प्राइमरी, मिडल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ये फंड जारी किए गए हैं। जो बिजली के बिल होते हैं, जो कुछ छोटी मोटी मरम्मत करवानी होती है, स्टेशनरी के अखराजात जो हैं, जो सफाई का अमला कोई रखा होता है, तो उसको इसी मद से ही ये पैसे जाते हैं जो नॉन सैलरी बजट स्कूलों को मिलता है। तो अब इसकी दूसरी किस्त आई है। एक तरफ तो ये फंड्स जारी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि महकमा स्कूल एजुकेशन के जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो बगैर दौरों के ही हज़ारों रुपए अलाउंसेस खा रहे हैं और चूना लगा रहे हैं महकमा स्कूल एजुकेशन को। तो इस हवाले से भी बताइएगा। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो AEOs भर्ती कर रखे हैं, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि इन्होंने स्कूलों में जाना है और स्कूलों में जाकर जो हालात और जो स्कूल सरबराहान और टीचर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको चेक करना है कि वो पूरी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस हवाले से कुछ इंडिकेटर और कुछ अहदाफ जो हैं वो इन AEOs को दिए गए थे और इन्हीं के एवज इनको खसूसी अलाउंस भी दिए जाते थे। लेकिन अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये AEOs जो है विदाउट विजिट जो है वो अलाउंस हासिल कर रहे थे और फी AEO जो है वो हजारों रुपए अलाउंस जो है वो मंथली अकाउंट से महकमा स्कूल एजुकेशन के निकलवाए जा रहे हैं। और महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी दस्तावेजात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये AEO जो है, और महकमा स्कूल एजुकेशन ने जितने भी मुलव्वस AEOs हैं उनके जो रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली है। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ़, बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।